हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। आज मज़ीद फ़ैसलों का दिन था पाकिस्तान में, बिकॉज वी ऑल नो यहाँ पे रोज़ाना अदालतों के फ़ैसले आते हैं और रोज़ाना चैलेंज होते हैं। एक दिन के लिए उस फैसले पे कोई एक पार्टी खुश हो रही होती है और कोई दूसरी अपने साथ ज़्यादती की बात कर रही होती है, और जाहिर है ऐसा ही होता है। एक एग्रीव्ड पार्टी होती है और एक विनिंग साइड पे होती है, और दूसरे ही दिन कोई और किसी और अदालत में कहीं और उस केस का कोई और फैसला हो रहा होता है। पाकिस्तान की स्टेट इज़ कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद इटसेल्फ। ये ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री है, मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ, और वो ओवर लेजिस्लेशन आपको हर टॉपिक पे नज़र तो आएगी, लेकिन उसका फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा होता। ये जो किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा होता ये तो आम आदमी है, बिकॉज उस तक तो ट्रांसपायर ही नहीं होते वो लॉज एंड ऑल दैट लेजिस्लेशन। वाई? बिकॉज वो लेजिस्लेशन और वो सारे कवानीन असल में अशराफिया ने अपने लिए कॉइन किए हुए हैं, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है वो उसमें से अपने लिए लीवे निकालना भी जानते हैं। और अब एक जो बहुत खुल के फिनोमेना सामने आया है, जो एग्जिस्ट पहले से करता है लेकिन अभी इट इज़ आउट इन दी ओपन, वो ये है कि जुडिशरी ओपनली उस लीवे के लिए यूज़ होती है। और सिर्फ यही नहीं कि वो इस्तेमाल होती है, बल्कि उसको उस इस्तेमाल होने पे इतनी ब्लेटेंटली कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने जो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है, उनके ऊपर भी तकरीबन वही इल्ज़ामात थे जो किसी वक्त में काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर थे। काजी फ़ाइज़ ईसा का कहना था कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था, उनके ऊपर बदनीयती पे मबनी था। उन्होंने उसको जिस तरह डिफेंड किया, दैट इज़ हिस्ट्री। इन अदर वर्ड्स, वो खुद आके अपने जज बरादरान के सामने खड़े हो गए थे और एक ऐसी मॉरल पोजीशन ले ली थी अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर, जिसमें उन्होंने एक तरीके से जजेस को ये मैसेज दिया था कि आज आप मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कल आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा। सो लेट्स कीप थिंग्स बिटवीन अस। आज जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने इस्तीफ़ा दिया है, उनके ऊपर भी कुछ असासों से मुतल्लिक़ ही इल्ज़ामात थे और उनकी एक ऑडियो टेप भी सामने आई थी। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे डिवाइडेड हैं। कुछ कहते हैं कि उनको इस केस का सामना करना चाहिए था, और अगर उनके ऊपर इल्ज़ामात साबित हो जाते तो फिर उनको ज़ाहिर है शायद सज़ा होती, और उसके साथ उनकी पेंशन और जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अटैच्ड हैं वो सब उनसे छिन जाते। सो उन्होंने लेस डैमेजिंग रास्ता लिया है, उन्होंने ख़ुद इस्तीफ़ा दे दिया है, और इससे उनके जो नुकसान होने थे मॉनेटरी सेंस में वो बच जाएंगे। ये तो इसका एक एस्पेक्ट है, और वैसे भी डिवाइडेड ओपिनियन हर चीज़ पे एग्जिस्ट करता ही है। बड़ा क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जिस तरह एक दूसरे को टारगेट करना शुरू किया हुआ है, बंदयाल साहब को जिस तरीके से टारगेट किया गया था हम सब ने देखा। वो आइन को इफ़ेक्टिवली ना अपनी मर्ज़ी से ट्रांसलेट कर पा रहे थे, ना अपने ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट करवा पा रहे थे, बस सिटिंग डक थे वो जब तक भी वो अपनी पोजीशन पे रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा बिकॉज उनको वो सिटिंग डक बनाने में मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। आज वो ख़ुद एक ऐसी सीट पे बैठे हैं जहाँ पे बैठ के वो जो पोस्चरिंग कर रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं, और निज़ाम एक्सपोज हो रहा है उनके ज़रिए से। मिसाल के तौर पे अगर कोई लीगल काउंसिल सामने आता है तो वो उसको कह देते हैं आप कौन, हालांकि जजेस एंड लॉज फ्रेटर्निटी दे ऑल नो ईच अदर। और वैसे भी अगर आप किसी को ना जानते हो तो उसकी तजलील करना ज़रूरी नहीं होती कि आप बताएं आप कौन है, मैं तो आपको नहीं जानता। इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के इतनी छोटी सोच जेब नहीं देती। लेकिन बहरहाल इसी वजह से मैंने कहा कि बहुत कुछ एक्सपोज हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जस्टिस मज़ाहिर की बेटी आज ट्विटर पे बहुत एक्टिवली चीज़ों का जवाब देती रहीं, अपने वालिद को डिफेंड करती रहीं, और उन्होंने उस दौरान कुछ ऐसे लोगों का नाम भी लिया जो कि कभी वकील के डिस्गाइज में आके खड़े हो जाते हैं, कभी वो किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, कभी वो किसी मजहबी जनूनी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि वकला की शक्ल में और जजेस की शक्ल में प्लांटेड लोग हमारे सिस्टम में मौजूद हैं। जब तक ऐसा होता रहेगा, जजेस और वकला अपने आप को प्लांटेड पोजीशंस पे प्रेजेंट करते रहेंगे, तब तक इस सिस्टम में आम आदमी की जगह नहीं बन सकती, नंबर वन। नंबर टू, अदालतों की हैसियत इतनी रह गई है कि आज बल्ले का निशान पीटीआई को वापस मिला है, और ऑलरेडी वो बहुत शॉर्ट टाइम में वेट कर रहे हैं कि ये उनकी वेबसाइट पे अगर चला जाए तो उन्हें जल्द अज जल्द उसको आगे अपने इलेक्शन के प्रोसीजर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन एज ऑफ नाउ 8 घंटे गुजर चुके हैं, वेबसाइट पे वो फैसला नहीं आ रहा। कोई महज़्ज़ब मुल्क होता
پاکستان کے علاوہ کوئی جگہ ہوتی تو الیکشن کمیشن کو اسے کنٹیسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ایک اٹانومس ادارہ ہے، اس کا کام ہے ہر ایک کو ایکول اپرچونٹی دینا اور الیکشن کرانا، دیٹس اٹ۔ لیکن کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشنز کو لے کے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے، تو آئی ایم ایکچولی ویری شیور اباؤٹ اٹ کہ وہ لوگ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے۔ The very act of challenging this judgment in the Supreme Court further proves کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس وقت ایک پارٹی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، and that is PTI۔ اس سے کتنا فرق پڑتا ہے کہ کسی ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ بہت سارے ووٹرز اس وقت پاپولیرٹی میں سمجھتے ہیں کہ وہ ووٹ اسی کو دینے جا رہے ہیں، اسی پرٹیکولر پارٹی کو، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہی ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے کہ وہاں اپیرنٹلی تو ڈیموکریسی ہے، کسی دن میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ ہاؤ بنگلہ دیش گاٹ دیئر۔ وہاں پہ اپیرنٹلی حسینہ واجد جیت گئی ہیں، انہوں نے اپنے جیتنے کا اعلان سرکاری اعلان سے پہلے ہی کر دیا تھا، اور 2/3 اوور ویلمنگ میجورٹی جو کہ کسی بھی سیاستدان کا ڈریم ہو سکتی ہے انہوں نے وہ لی ہے۔ اس قدر بدمزگی پھیلائی اور اس قدر ریگنگ ہوئی اور ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جو ان کی اپوزیشن پارٹی ہے اس کو اینڈ میں بوائیکاٹ کرنا پڑا، کیونکہ دیر واز نو روم فار دیم۔ اور اس سے اوپر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سارے ریجنل پلیئرز نے، جس میں پاکستان بھی آتا ہے، جس میں بھارت بھی آتا ہے، جس میں چائنا بھی آتا ہے، جس میں میانمار بھی آتا ہے، بھوٹان بھی آتا ہے، سری لنکا بھی آتا ہے، سارے ریجنل پلیئرز نے فوراً حسینہ واجد کو مبارکباد بھی دے دی۔ دس برنگس می ٹو مائی ایکچوئل پوائنٹ کہ جو بھی ہو رہا ہے، آپ دیوار کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں اور PTI اس وقت بہت اچھی فائٹ کر رہی ہے ود دا سسٹم، لیکن یہ مت سمجھیں کہ آپ کے ریگڈ الیکشنز کو یا کسی ایک پارٹی کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس سے دنیا کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ اینڈ آف دا ڈے آپ کی ایک فیس ویلیو پہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، جو کہ حسینہ واجد نے پروو کر دی ہے کہ دیر از اے ڈیموکریسی۔ الیکشنز ہوئے ہیں اور یہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ تقریباً 1 پارٹی سسٹم آ گیا ہے۔ سو جیو پولیٹیکلی گلوبل آرڈر میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ملک میں اگر یہ فیل کر رہے ہوں کہ انٹرنلی یو آر کارنرڈ، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو کوئی اور ملک، کوئی اور بلاک یا کوئی انٹرنیشنل پریشر لابنگ کرنے کے باوجود آپ کو ریسکیو کرنے آئے گا۔ تو یہ وہ پوائنٹ تھا جو بڑا فائن ہے، اور مجھے اس کی مثال مل گئی بنگلہ دیش کی شکل میں، جو میں اپنے اس ویلاگ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی تھی کہ وی آل نو واٹ از گوئنگ آن اینڈ وی آل کنڈیم اٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو بہت ساری ڈسکشنز میں لوگ کہتے ہیں کہ کیا US ایکسیپٹ کرے گا یہ سب کچھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز نہ ہوئے تو اٹ از گوئنگ ٹو بی کنٹروورشل فار ایور۔ یس اٹ از گوئنگ ٹو بی کنٹروورشل فار ایور۔ شاید ہسٹری میں لکھا جائے کہ یہ جو 2024 کا الیکشن تھا یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ کنٹروورشل الیکشن تھا، اس کی ویڈیو پروفس بھی ہوں، سب کچھ موجود ہو، یٹ جو گورنمنٹ آ جائے گی وہ دنیا کو ایکسیپٹیبل ہوگی۔ دس از دا ہارڈ ٹروتھ اینڈ دس از وائی آئی ڈونٹ ڈو دا ویلاگز ایوری ڈے، بیکاز مجھے ہٹس اینڈ لائکس کو فالو نہیں کرنا، مجھے صرف آپ تک ریئل سینس میں جو نیوز اور انفارمیشن ہے وہ پہنچانی ہے۔ اسی طرح ایک اور جو آج فیصلہ آیا وہ تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ پرویز مشرف کو سزائے موت دینے کا خصوصی عدالت کا جو فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا جائے۔ کچھ ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کو خصوصی عدالت سے ہونے والی سزا درست قرار دی۔ یہ ایک خصوصی عدالت تھی جس کے جو جج صاحب تھے وقار سیٹھ، انہوں نے پرویز مشرف کو موت کی سزا سنائی تھی، اور اپنے پیرا 4 میں غالباً وہ اس حد تک گئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کا انتقال بھی ہو جائے تو ان کو قبر سے نکال کے ڈی چوک تک لایا جائے اور وہاں انہیں 3 دن تک لٹکایا جائے۔ ایک تو یہ کہ مشرف سے جن لوگوں نے فائدے لیے وہ بھی آج خاموش ہیں، اور جو لوگ ان کے خلاف تھے وہ آج بڑی خوشیاں منا رہے تھے۔ ٹویٹس تھیں ایسی موجود جس سے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اپنا وینڈیٹا انجوائے کر رہے ہیں۔ بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ایک کیس چل رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا، جن کا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے، اور آج اس کا جو بھی فیصلہ آ جائے گا وہ شاید ہسٹری کی بکس کے لیے تو بڑا ڈیکوریٹڈ ہوگا، لیکن اس کا فزیکلی یا اس کا پریکٹیکلی کیا ہم نے اس سے کچھ لرن کیا ہے؟ کیا ہمارے جوڈیشل سسٹم میں کوئی چینج آیا ہے؟ کیا ہم نے اس چیز سے کچھ سیکھا ہے؟ دا آنسر از نو۔ سیم گوز فار پرویز مشرف۔ پرویز مشرف اگر ڈکٹیٹر تھے تو وہ صرف 1 مین آرمی نہیں تھے،
ان کے ساتھ بہت سارے سولین انیبلرز بھی تھے, ملٹری کے انیبلرز بھی تھے. اگر آپ نے ڈیموکریسی کو اور آئین کو عزت دلوانی ہے تو پھر تو اس فیصلے کو بڑی وائڈر سینس میں امپلیمنٹ کر دیں ایک دفعہ پاکستان میں. جس نے ان کے دور میں فائدے لیے, جس سیاستدان نے بیٹھ کے ان کے ساتھ یہ کہا کہ ہمیں 100 مرتبہ بھی ان کو یونیفارم میں صدر الیکٹ کرانا پڑا تو ہم کریں گے, تو پھر آپ اس کو اکراس دا بورڈ لے جائیں, تب اس کا فائدہ ہوگا. لیکن اگر وہی کیریکٹرز آج بھی آپ کی پالیٹکس میں موجود ہیں, میجر پلیئرز ہیں, اور آپ آج انہی کو واپس لا کے لوگوں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بالکل حسینہ واجد جیسی ڈیموکریسی ہے. اور یہ صرف ایک فاؤلس پلے ہے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے, اور اپنی بڑی ڈیموکریٹک پوسچرنگ کرنے کے لیے شاید قاضی فائز عیسیٰ نے ایسا کیا ہے. اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے تو کل الیکشن کمیشن کو بلا لیں اور ان سے کہہ دیں, ان سے پوچھ لیں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز آپ کو ٹھیک نہیں لگے پی ٹی آئی کے, تو کیا نون لیگ کے ٹھیک لگے, کیا پیپلز پارٹی کے ٹھیک لگے, اور آج تک کی ہسٹری میں ان ساری پارٹیز کے الیکشنز کیسے ہوئے اس پہ بحث کرا لیں. آئرنی از, اینڈ ناؤ آئی وڈ سے دا فنی پارٹ از, کہ ہم تو اس قدر بھولے بھٹکے لوگ ہیں بحیثیت قوم کہ ہم اس بات کو مثال بنا کے پیش کرتے ہیں کہ سب پارٹیز کے انٹرا پارٹی الیکشنز ایک کمرے میں ہی ہوتے ہیں, ایک نام ہی فلوٹ ہوتا ہے چیئرمین کے لیے, وائس چیئرمین کے لیے, کسی بھی اور سیکرٹری جنرل کے عہدے کے لیے. تو اس لیے اس کو ایکسیپٹ کریں, سارے ایسے ہی کراتے ہیں, کوئی یہ نہیں کہتا کہ سب غلط کرتے رہے ہیں, تو کیا سب کو ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے؟ یس, پھر آپ پریسیڈنٹ سیٹ کریں, جس طرح میں نے کہا جتنے انیبلرز تھے, جتنے بینیفیکٹرز تھے, بینیفیشریز تھے پرویز مشرف کی گورنمنٹ کے اور ان کے غیر آئینی اقدام کے, پھر آپ سب کو اسی طرح ٹریٹ کریں. اسی طرح یا تو سب کے انٹرا پارٹی الیکشنز غلط ہیں تو سب کو اسی طرح ٹریٹ کریں. وائی ون پارٹی؟ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہیئر از کہ ہم لوگ اپنے ملک میں اپنے سسٹم کے ساتھ ایک اسٹیٹ آف وار میں ہیں. وہ سسٹم بھی ہم نے کریٹ کیا ہے, ہمیں پتہ ہے اس سسٹم میں کہاں کہاں لوپ ہولز ہے, کب کس کو کیا سوٹ کرتا ہے, وہ وہاں سے چیری پکنگ کر کے اپنا راستہ نکال لیتا ہے. دس از دا اسٹوری آف پاکستان. ان دی اینڈ آئی وڈ جسٹ لائک ٹو مینشن این انسیڈنٹ جو میں نے خود وٹنس کیا, اور وہ ایک اور مثال ہے ہماری نیشنل ہپوکریسی کا اور سیلفشنس کا. انفارچونیٹلی مجھے ایک کافی پلیس پہ ایک فیمیل کی سوسائڈ اٹیمپٹ وٹنس کرنی پڑی. اٹ واز اے ٹرومیٹک تھنگ ٹو واچ. انفارچونیٹلی آئی واز دیئر ایٹ دا رانگ ٹائم, اور میں نے صرف ایک ٹویٹ کی تھی کہ مینٹل ہیلتھ از ریئل, اپنے ارد گرد لوگوں کو بہت پیار سے ٹریٹ کریں, بی نائس ٹو پیپل, بی کمپیشنیٹ ٹورڈز دیم, بیکاز یو نیور نو کہ کسی کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. نہ تو میں نے اس لڑکی کی کوئی ordeal لکھی, نہ میں نے لکھا کہ آگے کیا ہوا, وہ کون سی کافی شاپ تھی, وہ کون سے ہاسپٹل گئی, کیا وجہ تھی, کیوں. بیکاز پریویسی از آف پرائم امپورٹنس ان somebody's لائف. کسی کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے, کسی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جس میں وہ وکٹم ہو, اور سوسائڈ جس نے کی ہو, وہ تو مینٹل ہیلتھ بیچارہ اس کی بہت شیٹرڈ ہوگی تو اس نے یہ قدم لیا ہوگا. تو آپ اس کو آبجیکٹ آف انٹرسٹ مت بنائیں, آپ اس کی پریویسی کو گارڈ کریں, یہ آپ کی مورل رسپانسبلٹی ہے. ڈونٹ اسپریڈ انفارمیشن اباؤٹ دیٹ پرسن, بیکاز ان اے سوسائٹی لائک آرز اٹس ویری انفارچونیٹ تھنگ کہ ہمیں دوسروں کی جو ordeal ہوتی ہے, جو دوسروں کی پرابلمس ہوتی ہیں یا دوسروں کی لائف ہوتی ہے, اس میں اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم خود کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اور گاسپ میرا خیال ہے از دا فیوریٹ ہابی آف دس کنٹری, آئی وڈ سے. آج انسٹاگرام پہ اور ٹویٹر پہ لوگوں نے CCTV فوٹیج شیئر کی, اس سوسائڈ کے منظر کو پورا شیئر کیا ٹویٹر پہ. ساتھ نیچے لکھ رہے تھے کہ انہیں بہت ترس آ رہا ہے اس لڑکی پہ, ساتھ لکھ رہے تھے کہ مینٹل ہیلتھ میٹرز, لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کر کیا رہے ہیں اس وکٹم کے ساتھ. ان کی پریویسی کو کسی نے آنر نہیں کیا. آئی ایم شیور جو لوکل ہمارے لوگ ہوں گے, پولیس والے, انہوں نے بھی انفارمیشن رپورٹرز کو ہینڈ اوور کر دی ہوگی, کیونکہ خبریں بنانی ہوتی ہیں, وچ از ویری اسپائسی فار دا نیوز چینلس. لیکن ہم اس قدر مورلی ڈیڈ ہیں
کہ ہمیں بالکل خیال نہیں آیا کہ وہ کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, اس کی کوئی پرابلمز اگر ہیں, لیٹ اٹ بی. وہ آلریڈی سفر کر رہی ہے, وہ آلریڈی پتہ نہیں کس کرائسس میں ہے, اس کی آئیڈینٹی نہ ریویل کریں. آئیڈینٹی تو دور کی بات, آپ نے پوری سی سی ٹی وی فوٹیج ہی دکھا دی. جس کافی شاپ نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ریلیز کی, اس نے اس لیے کی ہوگی تاکہ وہ شو کر سکے کہ ہمارے اینڈ پہ کچھ غلط نہیں تھا, ہماری بلڈنگ میں کوئی سیفٹی ہیزرڈ نہیں تھا کہ اوپر سے کوئی گر گیا. جس نے وہ آگے نشر کی ہوگی اس کو ریکویسٹ بھی کی گئی ہوگی کہ پلیز اس کو ذرا فلوٹ کر دیں آن دا سوشل میڈیا سو دیٹ وی آر سیف, لیگلی ہماری طرف کوئی نہ آ جائے. جس کار کے اوپر وہ خاتون جا کے گریں, ان کو شاید اپنی انشورنس کی فکر ہوگی. دس از ہو وی آر. یہ ہمارا کیریکٹر ہے. روز بیٹھ کے انصاف کے نعرے لگاتے ہیں, روز بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالی دے کے سمجھتے ہیں کہ خود کو سچا ثابت کر رہے ہیں. سارا دن ٹویٹر پہ, انفارچونیٹلی میں جس شعبے میں ہوں, جرنلزم میں ہوں, سارا دن سائیڈز لے کے اتنی کروئل ایکٹس کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, جسٹ بیکاز پولیٹیکلی ایک سائڈ پہ ہیں, ڈیوائیڈڈ ہیں, دوسری سائڈ برداشت نہیں ہوتی. اور یہ نہیں معلوم کہ یہ ڈویژن ہمیں کہیں لے کے جانے والی نہیں ہے. ان پولیٹیشنز نے ہمیں آج تک کچھ نہیں دیا, نہ کچھ دینا ہے. تو ان کے پیچھے لڑنے والے بھی یا تو بے وقوف ہیں, یا پھر استعمال ہو رہے ہیں, یا پھر ان کے بھی ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں. جو ایک سمپل ووٹر ہے وہ تو ریڑھی والا ہے, وہ تو باہر اپنی کمائی کے لیے نکلتا ہے, شاید ٹائم گزارنے کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے طور پہ, کیونکہ ہیلدی انٹرٹینمنٹ تو ہمارے معاشرے میں ہے نہیں. اس کو پالیٹکس میں انٹرسٹ لینا پڑتا ہو. ہر طرف ہے ہی کچھ نہیں. یوٹیوبرز ہیں میرے جیسے, رپورٹرز ہیں جو ہر وقت آ کے آپ سے یہی بات کرتے ہیں. ٹی وی آن کریں, کوئی ہیلدی کانٹینٹ نہیں ہے, یہی سب کچھ ہے دیکھنے کے لیے, یہی سب کچھ ہے سننے کے لیے. تو پھر آپ اس پوائنٹ کو یاد کریں جو میں نے اسٹارٹ میں ریز کیا تھا کہ وی آر اے نیشن ایٹ وار ود اٹ سیلف. آئی سی یو ٹمارو.